जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ ऐसी एक हस्ती मौजूद है जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। तो आज ये पिंडी से कराची तशरीफ़ लाए तो मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आवाम के वो सवालात कर सकूं जो आवाम नहीं पहुंचती इन तक। मैं कोशिश करूंगा कि राजा वहीद साहब से वो सवालात करें जो कि हुकूमत और आवाम के बीच में दरमियान में जो होता है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, क्या हाल? ठीक ठाक? अल्लाह खैरियत के से हैं आप? अल्लाह के शुक्र। आप राजा साहब, कैसे? मेरा सवाल पहला ये है कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि मैं अगर हुकूमत से उतर गया हूँ तो बहुत बुरा होगा और आपको छुपने की जगह नहीं मिली। तो ये क्या धमकी है? क्या है ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इस मुल्क का, और वो इतनी बड़ी धमकी दे रहा है, इसका मकसद क्या है? क्या है? हाँ, बहुत शुक्रिया असलम खान साहब। मैं आपका और आपके चैनल CNBC का शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात की कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं इससे ज़्यादा ख़तरनाक होगा। आप अपनी सोच है, हम उससे किस एंगल से सोचते हैं। बेसिकली खान साहब ने आज कहा कि अगर मैंने इक़्तिदार संभाला, प्रॉब्लम्स आई, मैंने फेस की, एहतसाब किया, मसाइल खड़े हुए, बातें बनी, मैंने फेस किया। अगर किसी भी तरीके से इनलीगल तरीके से या किसी सियासी प्रेशर में आके, दबाव में आके मुझे निकाला गया तो फिर एक तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाएगी कि ये ज़्यादती है। ख़तरनाक से मुराद उनका ये नहीं कि उन्होंने वो कोई खुदा न खास्ता ऐसी लेकिन वो इसको हम धमकी कहेंगे ना, एक नो धमकी नो धमकी नो का उसमें नो लेकिन उन्होंने नो बात की नो है। नो नो धमकी नहीं। उन्होंने अपना एक जमहूरी राइट बताया है कि दिस माई राइट, अगर मुझे निकाला गया तो मैं रोड पे आऊँगा और अपने हक के लिए जंग करूँगा। जंग मुराद ये है कि हम सियासी लोग, क्या होता है कि सियासी इक़्तिदार को पामाल ना किया जाए। सियासी जमात कोई भी हो, जैसे कई सियासी जमातें, जैसे नून लीग थी, उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला। ये वो भी ये एक चीज़ है कि रंग वे से कोई ऐसा तरीक़ाकार ना इस्तेमाल किया जाए जिससे पब्लिक के अंदर मसाइल खड़े हों। उनका कहने के मकसद ये थे, ठीक धमकी है, नहीं आप थी। उसकी डिनाई कर रहे हैं, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन मसला है कि एक आप पिछले साल जब हमने आपका इंटरव्यू किया तो उस साल हुए थे 3 साल, जी 3 साल बिल्कुल। भी नहीं हुए थे पूरे, अब होने आ रहे हैं 4 साल, 3.5 साल से ऊपर हो चुका है। तो आपने उस टाइम कहा था कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। श्योर तो बिल्कुल ऐसे। कितना टाइम दिया जाएगा? जब ये अपना सेटिंग कर लेंगे, अभी तक सेटिंग नहीं हो पाई, तो क्या इनको 5 साल और दिए जाएंगे? जब तक आवाम तो मर चुकी होगी, तो क्या जब आप खान लोग साहब, इस पे काम करेंगे? खान साहब बात ठीक है, आपकी बात, आपकी राय अपनी जगह मोहतरम है। खान साहब आइए, मैंने तब भी कहा था कि 1 साल चाहिए, ठीक है। मुझे वो आज भी इंटरव्यू याद है, आपने कहा था मैं ये तकरीबन 1 साल के अरसे में बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन इसमें देखिए खान साहब, कोरोना प्रॉब्लम आपके सामने है, सही। बेशुमार मसाइल से हुकूमत वक्त गुजर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रॉमिस किए, आज देखिए हमें क्या कुछ फेस। आप यूरोप को देख लें, चाइना को देख लें, थाई को देख लें, थाईलैंड, दीगर कंट्रीज कहाँ खड़ी हैं। उन्होंने बिजनेस बंद कर दिए, फ्लाइट्स क्लोज कर दी। सऊदी अरब को देखें, एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, लेकिन हम पाकिस्तान की अवाम और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज भी अपनी कौम के साथ खड़े हैं। और उन्होंने जहाँ तक हो सका, आपको उन्होंने देखिए, अब 20 को फरवरी को आपका ये तमाम हेल्थ कार्ड बनने जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। किसी का ये नहीं, जैसे एक दौर में अपना काफली का दौर था, उसमें 111122 बनी, वार्डन आए, इसी तरह ये एक हेल्थ कार्ड की बुनियाद रखी जा रही है। आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर, जैसे थानों में हमारे लोग रुल जाते थे, आप एक एप्लीकेशन थाने में देते हैं, आपको चंद मिनट में एक मैसेज आ जाता है कि जनाब आपका फलाना तफ्तीशी ऑफिसर है, ये FIR नंबर है, आप उनसे मिले। अब हर चीज़ आपको अपडेट मिल रही है। ये इस हुकूमत वक्त ने किया है, लेकिन बहुत सारे क्राइसिस से गुजर के खान साहब ने किया। खान साहब बेसिकली एक विज़न लेके हैं। ये ज़रूरी नहीं आप महंगाई को देख रहे हैं, आप महंगाई को ज़रूर लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद मजबूत हो रही है। पाकिस्तान की जड़ें जो हिला दी गई थी करप्शन से, उनको मजबूत किया गया।
آج ہمیں وقتی طور پہ یہ خان صاحب آپ نے خود کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ ریٹ کیا جا رہے ہیں پیٹرول گھی یا دیگر اشیاء کتنی مہنگی ہو گئی ہیں کیا یہ چیزیں دھرنوں سے ختم ہوگی نو یہ پریکٹیکلی ہم اس کے اوپر ایک ورک کریں گے اور کر رہے ہیں تو باقی آپ نے کہا یہ 1 سال ہے 1 سال میں انشاءاللہ 4 سال کی جو حکومت نے محنت کی وہ آگے نیکسٹ یہ آپ کی ڈلیور ہوگا اور آنے والی گورنمنٹ پھر انشاءاللہ یہ قوم حکومت پاکستان کے ساتھ آج بھی کھڑی ہے کل بھی کھڑی ہوگی اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے 5 سال ہوں گے وہ ایک خوبصورت کنٹری کو مزید خوبصورت بنا دیا جائے گا انشاءاللہ آپ نے کہا پاکستان کی جڑیں مضبوط ہو گئی جڑیں تو مضبوط ہیں عوام تو مر چکی ہوگی جب تک آپ نے باہر نکلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں روڈوں پہ کہ کیا چیز کس طریقے سے مہنگائی ہے حالات کس طریقے سے خراب ہیں دوسرے مہنگائی جس طریقے سے عوام یعنی ہمارے چینلوں کی بات کر لیں جہاں 10 بندوں کی ضرورت تھی وہاں پہ 2 بندے کام کر رہے ہیں وہ سب روڈوں پہ آ چکے ہیں تو یہ کیا عوام تو جب تک مر چکی ہے جب تک پاکستان مضبوط ہوگا تو اس کا عوام کا بھی تو کچھ سوچیں اس میں نہیں کہ اپنے خرچے کم کر کے ہم کچھ عوام کے لیے کریں ایسا نہیں مناسب ہے جی بالکل ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہوگا دیکھیں یہ پرائم منسٹر پاکستان نے اپنا تمام بجٹ کو کلوز کیا ہوا پرائم منسٹر ہاؤس کا وہ ایک سسٹم کو انہوں نے بنی گالہ میں اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے تو بہت ساری چیزیں جو قوم کے یا ہمارے میڈیا کے سامنے ہیں کچھ وہ نہیں کہہ سکتے نہیں بہت سے میڈیا کی اپنی پالیسیز ہے جیسے گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز ہے اب دیکھیے میں یہاں سندھ میں بیٹھا ہوں کراچی میں بیٹھا ہوں میں بیچ میں بھی 21 کو ہم نے یہاں یہ آپ کے ساتھ ہی منایا اس کو 31 دسمبر ٹھیک ہے آج میں پھر یہاں پر موجود ہوں کراچی میں یا گیسٹ ہاؤس کسیناز میں سر بات یہ ہے کہ دیکھیے کوئی یہ بات نہیں ہے غربت ایک حد تک ہے مہنگائی بالکل ہے اس میں دو رائے نہیں ہے عوام دیکھیے میڈیا میں اب آپ ہیں کیا آپ کے گھر کا خدا نہ کرے کیا چولہا ٹھنڈا ہو گیا نو آپ دیکھیے ایک اینکر جہاں پر اس کی سیلری کتنی تھی آج وہ کہاں کھڑا ہے یہ آپ کے سامنے جو چینل نہیں اوپر جا رہے اس کے پیچھے بھی کچھ پرابلمز ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو چینل پس چکے ہیں اب 4-5 چینل ہیں جو جن کا پورا وہ ہولڈ ہے ہم چاہتے ہیں جیسے CNB ہے CNBC ہے اپنا اور دیگر جہاں چینل ہے پنجاب میں ہے سندھ میں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اوپر آئیں اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور تعاون کریں گے جہاں تک میڈیا کو ہماری ضرورت جہاں پڑتی ہے ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں ہم میڈیا کے ساتھ ہیں ہم پریس کے ساتھ ہیں وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو اچھا کہا جاتا ہے عمران خان کی جو ٹیم ہے اور جو آپ کے منسٹر ہیں سنا کہ وہ سب الگ الگ ہو رہے ہیں ہٹنا چاہ رہے ہیں کہ اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ نون لیگ میں جانا چاہ رہے ہیں کچھ نہیں تو اس میں کتنی حقیقت ہے کیسا ہے کچھ سر اس میں اتنی حقیقت ہے کہ اب اس ٹائم ہم شام کا وقت ہے کہ آپ اس کو کہو کہ سورج طلوع ہونے والا فجر ہے یہ بڑی عجیب سی سوچ ہے سر کہاں جا رہے ہیں کہاں جائیں گے اب نون لیگ کی پنجاب میں کیا پوزیشن ہے پاکستان پیپل پارٹی جہاں میں بیٹھا ہوں سندھ میں میرے ساتھ پیپل پارٹی کے بے شمار لوگ ملنے آئے فریال تارکور کی سیکرٹری صاحب ہیں وہ پیپل پارٹی کی روز صاحبہ وہ ملنے آئے یہاں کی ممبر ہیں ان کی ایگزیکٹو پارٹی کی عالیہ صاحبہ ممبر وہ مجھ سے ملنے آئی سر وہ ممبر ان کے میرا پاکستان تحریک انصاف سے طرح مجھ سے ملے مجھ سے آ کے انہوں نے مسائل اپنے ڈسکس کیے ٹھیک ہے میں وہاں MNA نہیں ہوں میں وہاں صوبائی اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں میں ایک پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہوں ایک ورکر ہوں لیکن ہم وہاں بیٹھ کے بھی ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم یہ نہیں سوچے کہ پیپل پارٹی یا کسی بات سے طرح ہم کہتے ہیں کہ ویلفیئر کرنی ہے اب جیسے میرے پاس میں اس کا ہیومن رائٹس کا چیئرمین ہوں ٹھیک ہے انٹرنیشنل یہ تقریباً 67 ممالک میں ورک کر رہی ہے ہیومن رائٹس IHRM ٹھیک ہے پھر ہمارا ایک گہوارہ ہے یہ چلڈرن ہوم ہے بچوں کا معذور یتیم بچوں کا اس کا میں اس ادارے کا گورنمنٹ آف پنجاب کا اس کا میں ایڈوائزری کمیٹی اس کا میں چیئرمین ہوں سر ہم وہاں پر ورک کر رہے ہیں ہم پریکٹیکلی ایک ورک کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم پر امید ہے نامید نہیں ہے تو عوام کا کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ یہ رہائشی آپ نے گہوارہ کھولا یہاں کراچی میں دوسرے ادارے کھولے ہوئے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کو تو اس لائن پہ ڈالا جا رہا ہے کہ بھکھاری بنایا جا رہا ہے اس سے اچھا یہ نہیں کہ کوئی کاروبار کھولے جائے کوئی فیکٹری کھولی جائے
کوئی ایسی چیز کھولے جس میں ملازم ہو، جس کی نسل در نسل اس سے پیدا کر کے اپنے بچوں کو کھلائے، تاکہ یہ روٹوں پہ اور لوگوں کو بھکاری بنانے کے بجائے تو یہ صحیح نہیں ہے کیا؟ دیکھیے ایک دور میں پناہ گاہ کھولا ہوا ہے، پناہ جیسے جی پناہ جی گاہ کھولے جی کراچی جی کے اندر بہت جی تو پنجاب میں بھی ہیں یہاں بھی بکر ایسے پنجاب میں ہیں بھی یہ یہاں بھی پناہ گاہ کھولے ہوئے ہیں، اب اس کی دیکھیے بجائے اب فیکٹری لگا لیں نا، اس میں بندوں کو ملازم رکھ سر کے۔ میں آپ کو بتاؤں میں اسد صاحب آپ کی بات سے اختلاف نہیں کروں گا، لیکن اتفاق بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نہیں؟ دیکھیں جو ہمارے روڈوں پہ سونے والے روڈ، جو رات کو روٹی کہیں سے اللہ کی مخلوق ہے ہمارے، وہ بھی بھائی ہیں، انسان ہیں، ٹھیک ہے، کھانا اٹھا کے کھاتے، آج انہیں باضابطہ طریقے سے ایک جگہ بٹھا دیا کہ یہ تمہارا گھر ہے، تمہارا گھر ہے، تم یہاں رہو، اللہ کی پناہ میں ہو، یہ اللہ نے تمہارے لیے سونپ رہے ہیں، ہم وہاں کھانا ان کو دے رہے ہیں، باوقار ہم نہیں دے رہے، خدا دے رہے، وسیلہ خدا نے اس گورنمنٹ کو ہمیں بنا دیا، ٹھیک ہو گیا؟ عوام کی سوچ ہے کہ میں عمران ایک صاحب کام کرنا نہیں چاہتے، یا کرنا نہیں چاہتے، یا کر نہیں پا رہے، یا کوئی دباؤ ہے پیچھے سے؟ دباؤ کی بات ہے، کوئی ایسا دباؤ نہیں، یہ ایک اپنا افواہیں ہیں، بیوروکریٹ سے نہیں بن رہی، آرمی سے نہیں بن رہی، گورنمنٹ الگ پلیٹ فارم پہ، فوج الگ، ٹوٹل رانگ ہے، ٹوٹل۔ افواج پاکستان، حکومت پاکستان ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، ہماری عدلیہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، اختلافات کسی چیز پہ ہو سکتے ہیں، ڈسکس کر کے ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ڈیسیژن آرمی چیف نے لیا، پرائم منسٹر کا ایسا نہیں ہونا چاہیے، آرمی چیف نے کہا نہیں ایسے نہیں، ایسے اس میں یہ بہتری ہے، تو پرائم منسٹر نے کہا ٹھیک ہے اوکے، تو آپ اس کو پروپیگنڈا کر لیجیے، دیکھا جی وہ دب کے جی وہ جناب فوج کا لایا ہوا یہ کسی کا رانگ تھا، یہ غلط سوچ ہے، ہمیں اس حالت سے نکلنا چاہیے۔ ہم پڑھی لکھی قوم ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں اخلاق کا بات کرتے ہیں، ہم تو زبان پہ اتنے تک لفظ ہوتے ہیں کہ اپنی مخالف سیاسی جماعت کے لیے، قتل نہیں ہونا چاہیے سر، وہ ہر شخص کا اپنا رسپیکٹ ہے۔ مری کے اندر جو واقعہ ہوا اس سال، ایسا کبھی نہیں ہوا آج تک، ریکارڈ میں ہے یہ۔ وسیم اکرم صاحب جو تو جو چیف ہے منسٹر ہیں، جی انہوں نے وہاں 18 19 یا 28 بندوں کو شاید ہٹا دیا، تو کیا اس آپ کو پتا تھا، آپ کے پاس سارے ادارے آپ کے کنٹرول میں ہیں، کیا پتہ نہیں تھا کہ حالات خراب ہونے والے ہیں، تو ہم اس کا پہلے بندوبست کریں؟ تو کتنے آدمی وہاں پہ مروا دیے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کی حکومت ہے، کون ہے؟ اسد خان صاحب اس کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے، یہ ذمہ داری حکومت وقت کی اور انتظامیہ کی بنتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک انتظامیہ کا کنٹرول ہو سکا انہوں نے کیا، اب وہاں مری میں ہماری 30 سے 35 ہزار گاڑیوں کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، انٹری ہونی چاہیے، 50 ہزار گاڑیوں کی انٹری ہو جائے، وہاں 1.5 لاکھ گاڑی، جس گاڑی کو روکا گیا، اب آپ پورے پنجاب کی پوری پولیس وہاں کھڑی کر دیتے نا، تو جتنی پبلک تھی وہ مد مقابل آ جاتے، ٹھیک ہے، وہ اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہوتا۔ اب ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ 6-7 گھنٹے سے یہاں پھنسے ہوئے مری نہ جائیں، مری کے لاتے ہیں پبلک، میڈیا والوں کو، منسٹر، ایم پی، ایم این اے یا اپنے سورسز یوز کر کے، تو آپ دیکھیں ہم خود قوم ہے، ہمیں خود سوچنا ہے، کیا میں 6 گھنٹے سے قطار میں لگا ہوں مری کے لیے، تو مجھے اتنا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آگے حالات تھی کہ میں وہاں سے بچوں کو لے کے واپس آؤں، لیکن ہم نے وہ ایک ریوڑ کی طرح ایک دمہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے پورے وہ لین لگی۔ سر ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، ہر حکومت کسی کی بھی ہو، کل ایک گورنمنٹ تھی انہوں نے یلو کر دی، اس کے اوپر کیا ہوا کہ انہوں نے جی پوری قوم کو کیا کر دی ہے، ٹھیک ہے، بھٹو نے ایک بی پی کے دور میں ایک وہ بے نظیر کارڈ کا سسٹم ہوا، ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا جی دیکھو جی انہوں نے 2,000 روپے، سر بات یہ ہے کہ پراپاگنڈا کرنے کے لیے آپ کے پاس 101 آپشن ہے، لیکن پازیٹیو سوچنے کے لیے آپ کو اپنے ضمیر کی ضرورت ہے، ہمیں اس منافقت سے، جھوٹ سے نکل کر ضمیر کو دیکھیں، اپنے گربان میں دیکھیں، آگے بڑھیں، تو شاید یہ آنے والی کوئی سیاسی جماعت ہو، پاکستان کا مستقبل بہت خوبصورت بن جائے گا۔ اگر اپوزیشن چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب ہٹ جائے، تو کیا کوئی ایسا بندہ آپ کی تحریک کے اندر ہے کہ وہ اس کو سنبھال سکتا ہے؟ ایسا ہے کوئی ممکن ہے، یا عمران خان صاحب ون مین شو چلا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہر خواہش پہ دم نکلے، اب کیا جب میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی، خان صاحب کی یہ کوشش تھی میاں کہ خان صاحب کے دور میں بھی وزیراعظم چینج ہوئے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی چینج ہوئے۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اس کے پیچھے کچھ مسائل تھے، اشرف راجہ صاحب جو تھے وہ چینج ہوئے، ایک کیس ایسا آ گیا تھا
حکومت وقت نے نہیں، پاک آرمی نے نہیں، عدالت نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا۔ پھر گیلانی صاحب کی پرابلم آئی، اس کے پیچھے بھی ایک جو اسکینڈل آپ کے سامنے ہے، میں اس کو ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ سر یہ پرابلم تھی، نون لیگ میں بھی ہوا۔ آج پرائم منسٹر آف پاکستان اگر نالائق ہے نااہل ہے تو کورٹ بتا دے گی، عدالتیں بتا دیں گی۔ سر یہ بیسیکلی ایک جرأت مند، ہمت اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے۔ یہ جو بات میں یہ خان صاحب سمجھے یہ بات میں جو کروں یہ ٹھیک ہے، آپ نے ان کو بریف کیا، جب انہوں نے غور سے دیکھا تو انہوں نے کہا واقعی یار یہ ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے اپنے کو ٹرن لے لیا کہ نہیں یار یہ اسلم خان کی بات میں وزن ہے۔ سر بات یہ ہے کہ ہم امکانہ حرکتیں، بحث پر تنقید نہیں تعمیر ہونی چاہیے۔ یہاں ہماری جو بحث ہوتی ہے تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، برائے تعمیر نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کہ دھرنوں سے نہیں کام چلتا، سب سے زیادہ تو دھرنے عمران خان صاحب نے دیا اور سب سے زیادہ ان کا ریکارڈ ہے، وہ اس کا کون ذمہ دار؟ اب اس ٹائم آپ کو نظر آ رہا تھا کہ دھرنوں سے کام نہیں چل رہا، آج آپ کہیں دھرنوں سے کام نہیں چل رہا، اس دن آپ کو دھرنے نظر آ رہے تھے، تو دھرنے اگر نہیں دیں تو یہ بات کیسے مانی جائے؟ یہاں بھی دیکھا ہو کراچی کے اندر جماعت اسلامی دھرنا دے کے بیٹھی، آپ اس میں اپوزیشن میں ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ دے رہے ہیں یہاں پہ، تو سمجھانا چاہیے کہ یہاں بھی بیٹھا جائے تو۔ سر بالکل ٹھیک ہے، بات دیکھیں، ایک خان صاحب نے اگر دھرنا دیا، آپ کو آج اپوزیشن کو لگتا ہے کہ وہ دھرنا غلط تھا، کیا ایک غلطی میں نے کی، آپ کو وہ غلطی کرنی چاہیے۔ آج یہاں کراچی میں یہ روڈ بند ہوئے، میں بھی ابھی ایک استقبالیہ تھا پریس کلب میں اس میں گیا، آپ یقین کریں روڈ بلاک ہیں، اب یہ وہاں پر میرے سب کو سوچنا چاہیے راجہ صاحب، یہ ساری پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ غلط ہے تو غلط سر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ میں یہ آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ روڈ کے اوپر دھرنا کسی سیاسی پارٹی کا الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے محرم کے جو جلوس ہوتے ہیں یہ روڈوں پہ بالکل نہیں ہونے چاہیے، روڈ بند نہیں ہونے چاہیے۔ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ملازہ مناتے ہیں، وہ روڈوں کے اوپر جو جلوس لے کے تمام روڈوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سر ہر چیز کا ایک وہ بنا دیا جائے کہ اس حدود کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے۔ یہ تو حکومت وقت کا ہے کہ ایسا قانون بنائے اس پہ۔ اب عمران خان کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں نا، تو مدینہ کی ریاست بتانا اس کو لے کر تو چلیں، یا خالی منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں، تو یہ ایسا قانون لائے اور لا کر یہ ہر بندہ اس سے ایکسپٹ کرے گا کہ واقعی روڈ نہیں بند ہونا چاہیے، ایمبولینس جاتی، لوگ اسپائر ہو جاتے ہیں، جہاں بھی ہے کراچی میں بھی ہے، پنجاب میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ کس طریقے سے لوگ، تو اس کو قانون نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیے قانون بنتا ہے آپ کے پاس جو ووٹس ہوتے ہیں، پھر ہمارا سینٹ میں جاتا ہے، پھر اپنا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس۔ دیکھیں اب یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے۔ یہ تمام جماعتیں اس کے اوپر بیٹھیں، وہ مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، ہم یہ اس کو ایک یہ دیکھیں، ہم نے سب نے مل کے اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، ٹانگیں کھینچنے سے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ آج کہاں کھڑی ہیں، مطلب جو ویژن لے کے بھٹو صاحب آئے تھے وہ کہاں کھڑا ہے؟ جو پاکستان 85 میں جو ایک سوچ لے کے آئی تھی وہ کہاں کھڑی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم مفاد سے نکلیں۔ آج خان صاحب نے ایک بات کی کہ ہمیں سب کچھ منظور ہے لیکن ہم پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ پاکستان کی پاکستان اب جیسے مدینہ کی انہوں نے بات کی، انہوں نے وہ مولانا، وہ عالم جو کسی بات کو آج وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھ جائیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب امتی ہیں، ہم سیاست اپنی جگہ مدینہ کی ریاست بنانے میں ہم تنقید کرنے کی بجائے تنقید برائے تنقید پر تعمیر کریں، اس کے ساتھ بیٹھے آئے خان صاحب آپ بناتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بسم اللہ کرے قدم بڑھائیں۔ آپ نے بھی کہا کہ اگلی باری میری ہے، خان صاحب نے بھی کل کہا کہ اگلی باری میری ہے۔ آپ خیر خان سے ابھی الیکشن ہار گئے، امام صاحب نے، اور کہاں سوچتے ہیں کہ آپ کی اگلی باری کیسے ہوگی، کس سے ہوگی؟ دیکھیں اب جیسے راول پنڈی میں کچھ پرابلم آئیں، ہمارے کنٹونمنٹ کی کوئی سیٹیں وہ کینٹ کی ہم نے وہ وہاں سے مس ہوئی ہم سے، کے پی کے میں ہم نے الیکشن لوز کیا، ٹھیک ہے یہ مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے تمام پاکستان کی تنظیموں کو ڈیزالو کر کے حکمت عملی کے تحت نئی اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔
وہ لوگ لے کے آ رہے ہیں ہم ساتھ جو پارٹی کے اثاثہ تھے، اثاثہ ہیں، اثاثہ رہیں گے، ہم اس کو لے کے ناامیدی تو گناہ ہے، ہم نامید تو نہیں ہیں. ہماری کوشش ہوگی جو یہ کینٹ میں ہم نے الیکشن لوز کیا، جو کے پی کے میں ہم نے الیکشن لوز کیا، اب یہ بلدیات میں اور صوبائی حکومت اسمبلی کے الیکشن کو ہم لوز نہیں کریں. ایک شاید آپ یہاں پہ شاید جانتے ہوں گے یوسف دالیا صاحب نے جی کراچی کے شاید باقی بنگاول سے انہوں نے 370 دن کا دھرنا کراچی پریس کلب کر دیا جی بالکل میں نے اور دیکھا. آج بھی وہ تحریک انصاف کے گانے گاتے. میں کئی انٹرویوز کر چکا ہوں ان کے، آج بھی وہ گانے تحریک انصاف گاتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں. گورنر صاحب کی کرتے ہیں، علی عادل شیخ سمجھ لیں، کہتے ہیں لوٹے ہیں، ان کو کیوں رکھا. تو میں نے سوال ان سے یہی کیا کہ ایک طرف آپ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ میں چھوڑ کر نہیں جاؤں. تو اس میں کتنی حقیقت ہے کہ یہ گورنر غلط ہیں، علی عادل شیخ غلط ہیں، یا پی ٹی آئی کے جو اپنا یوسف دالیا صاحب وہ غلط ہیں؟ اصل میں دالیا صاحب کا جو انداز ہے بات کرنے کا، طریقہ کار ہے، وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے اچھے ممبرز میں سے ہیں اور قابل رسپیکٹ ممبرز میں سے ہیں. جہاں تک وہ عمران اسماعیل صاحب کی بات کرتے ہیں، گورنر صاحب بھی، میں گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے بھی ان سے ڈسکس کی، کچھ چیزیں کچھ باتیں شیئر کی، اور گورنر صاحب نے مجھے اس کے اوپر جو مناسب سمجھا انہوں نے بھی مجھے اس سے آگاہ کیا. بات یہ ہے کہ میں ایک پارٹی کا ممبر ہوں، میں آتا ہوں، میں کارڈ پیتا ہوں، میں گورنر صاحب ملنا چاہتا ہوں. گورنر صاحب کہتے ہیں میرے پاس، دیکھیں گورنر کمیٹڈ ہے پورے سندھ کے ساتھ، وہ خالی میرا گورنر نہیں ہے، وہ پورے سندھ کا گورنر ہے، وہ کراچی کا گورنر نہیں ہے خالی. اصل میں ہم لوگ ایک سوچ بنا لیتے ہیں کہ اب میرے اسلام آباد میں لے لیں، گورنر آف پنجاب لے لیں، میں جاتا ہوں 2-3 دفعہ، ٹائم نہیں ملا، چوتھی دفعہ انہوں نے کال کر کے سیکرٹری مجھے کہا جی آ جائے، آپ کو گورنر صاحب بلا رہے ہیں، تو میری ملاقات ہوگی. اصل میں اگر میں دھرنا یہ اپنے مفادات کو ہم نہ سوچیں، اگلے کی مجبوریوں کو دیکھیں. ہاں گورنر صاحب کے اندر ایک چیز جو تھی پہلے، جو پارٹی کے اندر ورک کرنے کا انداز تھا وہ بدل گیا. اس کے اندر بہت ساری مسائل ہیں، پرابلمز ہیں. پہلے وہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر، ایک لیڈر. اب وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، ہر بات کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے وہ 6 دفعہ سوچتے ہیں. ان کے ساتھ 3 ملٹری سیکرٹری ہیں، 3 فورسز کے نمائندے ہیں، بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، پھر وہ اسٹیٹ آف ہیڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تھوڑا سا یہ برادر دیکھیں تو ان کی اپنی جماعت ہے، ان کے اپنے لیڈر ہیں. ہمیں کام لینے کا طریقہ آنا چاہیے. دھرنا دینے سے، گالی گلوچ کرنے سے، لیٹ ڈاؤن کرنے سے، ایسے جملے ادا کرنے سے گورنر صاحب کا کیا جائے گا. آخری سوال، اس کراچی کے عوام کو آخری میسج کیا دیں گے؟ اور جو یہاں پہ دھرنا چل رہا ہے ابھی جماعت اسلامی کا، آج قریب 25-26 دن ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے کیا میسج دیں گے؟ اسد خان صاحب، جہاں تک جماعت اسلامی کی بات ہے، جماعت اسلامی ایک منظم ایک جماعت ہے اور بڑی مضبوط اور اچھی جماعت ہے، اور وہ لوگ میں یہ کوالٹی ہے کہ ان کے اندر یونٹی ہے، ڈسپلن سسٹم ان کے اندر موجود ہے جماعت اسلامی کے اندر. لیکن دھرنا دے کے جو روڈ کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں گا کہ اس دھرنے کا انہیں کوئی فائدہ ہوگا. میسج 25 دن سے کیا گیا، لوگ چل رہے ہیں، حکومت چل رہی ہے، 10 سے ماس معاملہ تو نہیں ہوا. پریشان کیوں ہو رہے ہیں ہمارے کراچی لوگ؟ ایمبولینسز رکی ہوئی ہیں. یقین کریں جو ٹرانسپورٹ ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں، میں کیا کہوں. یہ چیزیں جو میں کہتا ہوں، اس طرح کی روڈ پہ دھرنوں کا سسٹم ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ چاہے طریق انصاف کرے، چاہے کوئی سیاسی جماعت کے، روڈ کے اوپر دھرنا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اب یہاں ایمبولینس پھنسی ہوئی تھی جناب اللہ، وہ بندے بیچارے رو رہے تھے. تو کراچی کی عوام کو میں یہی کہوں گا جی کہ وہ اپنا چناؤ کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے، اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ لے کے انہوں نے 5 سال امراض شاہ صاحب کے دیکھ لیے. جب مرکز میں پاکستان تحریک انصاف ہوگی، سندھ، بلوچستان، کے پی کے اور پنجاب میں ایک مضبوط گورنمنٹ بنے گی. اس کا بینیفٹ کس کو ملے گا؟ قوم کو، عوام کو. پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو، اور عمران خان ایک اچھا لیڈر ہے، ایک اچھا ایک ویژن لے کے ایک اچھی سوچ کا مالک ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ان کی قیادت میں ترقی کرے گا. جاننے کا مقصد ہے کہ عوام کے مفاد کے لیے نہیں،
अपने मफाद के लिए की जाती है। श्योर ऐसा ही है। देखिए धरने जो अब दिए जाते हैं, कोई सियासी पार्टी हो, हमारी जमात हो, हम अपनी सोच लेके धरना दे रहे होते हैं, हमें कौम का ख्याल नहीं होता, कहता कि हम रहनुमाई और नारा कौम का लगा रहे होते। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो ये दोस्त नहीं कर रहे, ठीक है। हमें इन धरनों से कुछ नहीं मिलेगा। हमें बेहतर ये है कि टेबल टॉक पे अपनी जमात के साथ बैठें, इक़्तिदार में जो भी या मराज शाह साहब हैं उनके साथ बैठें, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है मरकज़ में, बैठ के बात करें। क्या है इनकी हर पर्सनैलिटी हमारे लिए मोहतरम है, काबिल एहतराम है, और जमात इस्लामी की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त एक रिस्पेक्ट है हमारी नज़रों में। बिल्कुल राज साहब, बहुत मज़ा आया आपसे इंटरव्यू करके। नाज़रीन पे राजा वली साहब जी की गुफ्तगू आपने सुनी और जिनका ताल्लुक PTI से था, तो बड़े तल्ख सवाल थे लेकिन आराम से जवाब दिया कि धरना देना ये कोई हल नहीं, आए बैठें और बैठ कर बात करें। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपको मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।